अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ हम अपने नावल का स्टार्ट लेंगे कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी अमान में रखे और बुरे वक्त से और घड़ी से महफूज फरमाए, आमीन। मैं आपको अपने चैनल लिसनिंग स्टोरी टाइम में वेलकम कहती हूँ और नावल खजूर के दरख्त की किस्त नंबर 7 मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए नावल का स्टार्ट लेते हैं। कबाल बरामदे के करीब पर जमान मखसूस धुन के साथ रब करीम से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे थे। एजाज के कदम बेख्तियार कवालों की तरफ बढ़ने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और सबाहत ने उसे पुकारा, इजहाद इधर आओ बेटा। लेकिन वो तो कवाली के सुरों पर मस्त आंखें बंद किए खड़ा था। फिर अचानक उसने धमाल डालना शुरू कर दी। मज़ार पर आए हुए कुछ लड़के भी धमाल में उसका साथ देने लगे। हिजाब और सबाहत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आ गई। सबाहत की आंखों में नमी तैरने लगी। मैं तो जानती थी कि इजाज मन का फ़कीर है, देखो किस तरह मस्त होकर धमाल डाल रहा है। इजाज ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां खड़ी कर ली और अपने सर को अपने कंधों पर घुमाने लगा कि अचानक उसके साथ धमाल डालने वाले लड़के चीख कर पीछे हट गए। इजाज की शक्ल बदल चुकी थी और उसके बाल कंधों तक लंबे हो गए थे। हिजाब के पसीने छूट गए, उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। जो ख्वाब वो बंद आंखों से देखती थी, आज वो सब कुछ खुली आंखों से देख रही थी। इजाज की जगह वही लड़का उसके सामने था जो उसे बार बार ख्वाब में दिखाई देता था। ये वही शहजादा था जो हिजाब को सहरज़दा कर देता, उसकी महसूसात पर काबिज हो जाता था। पुरहैबत ज़दा माहौल में हिजाब की चीख गूंजी ही नहीं थी कि उसकी असलियत खुल गई। उसने अपने चेहरे को छुआ, फिर एकदम उसका जिस्म रोशनी की शुआ में तहलील हो गया जो आसमान की तरफ बढ़ती हुई गायब हो गई। कुछ देर तो हिजाब पर सकता तारी रहा, फिर वो बेहोश हो गई। मज़ार में खौफ और हरास फैल गया। लोग भगदड़ में जख्मी होकर गिरने लगे। बहुत मुश्किल से सबाहत हिजाब को हस्पताल पहुंचा सकी। हिजाब के होश में आने के बाद वो उसे घर ले आई। हिजाब को उसके कमरे में लेटाने के बाद सबाहत किचन में आ गई। उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे, उसकी धड़कनें बार बार बेकाबू हो रही थी। ओ मेरे खुदाया, इजहाद आसिफ था जो इंसान बनकर हमारे साथ रहता रहा। मुझे बीबी बख्तावर ने बताया भी था, जो आसिफ हिजाब को ख्वाब में दिखाई देता था वो हिजाब के हुस्न का असीर हो चुका है। उसने तो उसका आसिफ को हिजाब से दूर कर दिया था, लेकिन मैंने उसकी ये बात नज़रअंदाज कर दी कि वो आसिफ हिजाब को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो 2 साल के बाद फिर आएगा। सबाहत लंबे लंबे सांस लेने लगी। वो आसिफ इजहाद के रूप में लौटा। अम्मा ज़रा पानी तो ला दे, हिजाब की आवाज़ कमरे से आई। सबाहत पानी का गिलास लेकर हिजाब के पास आई। थोड़ी देर की बेहोशी ने भी हिजाब को निढाल करके रख दिया था। उसने अपनी भारी भारी पलकें बमुश्किल ऊपर उठाई तो माँ के चेहरे पर छाई दहशत को उसने साफ साफ पढ़ा। सबाहत ने उसे पानी दिया और फिर वजू करने के लिए सहन में बेसन के पास आ गई। उसे इजहाद के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिसे कोई अंदर हो। उसने तिरछी नज़र से इजहाद के कमरे की तरफ देखा। कमरे की लाइट भी जली हुई थी। उसने जल्दी जल्दी वजू किया और तेज तेज कदमों से चलते हुए अंदर जाकर कमरे की चटखनी लगा दी। वो कुरान पाक खोल के बैठ गई और सूरह यासीन पढ़ने लगी। सूरह पढ़ने के बाद उसने पानी पर दम किया और हिजाब को पिलाया। हिजाब सबाहत की हालत देखकर बहुत परेशान हो रही थी। सानिया और तहरीम भी आने वाली थी। हिजाब ने उठकर चूल्हे पर हंडिया चढ़ा दी। वो खुद भी मज़ार में होने वाले वाक़े के असरात से बाहर नहीं निकल सकी थी। घर में सबाहत और हिजाब के होने के बावजूद सन्नाटा छाया हुआ था, जिसमें अंदेशों और वसवसों की सरसराहटें थीं। बर्तनों की कड़कड़ाहट की आवाज़ें सुनकर सबाहत किचन में आ गई। तुम छोड़ो बेटी, मैं खुद खाना बना लूँगी। अम्मा, मैं बीमार तो नहीं, आप आराम करें, मैं फारिग बैठकर क्या करूँगी। हिजाब ने सबाहत को समझाकर भेज दिया। और हंडिया का सामान तैयार करती रही और अपने दिमाग में उठने वाली सोचों के गुबार में उलझी रही। इजहाद के साथ गुजारे हुए लम्हे एक एक करके उसे याद आ रहे थे।
اظہار کی کہی ہوئی باتیں من میں ہلچل سی مچل رہی تھی۔ اس کے دونوں روپ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ کبھی اس کا تصور خوف زدہ کر کے اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دیتا اور کبھی دل فریب احساس کی طرح سانسوں میں گھلنے لگتا۔ سوچوں میں گم حجاب کو احساس ہی نہ ہوا کہ کب اس کے دوپٹے کو آگ لگ گئی۔ اس نے چیخ کر دوپٹہ زمین پر پھینک دیا، لیکن آگ اس کی قمیص تک پہنچ چکی تھی۔ وہ چیخنے لگی اس سے پہلے کہ آگ اس کے جسم کو جھلساتی۔ کسی نے اس کے جسم پر کمبل ڈال کر اسے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ حجاب نے سر اوپر اٹھایا تو وہ اظہار کی دسترس میں تھی۔ حجاب نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور خود دیوار کے ساتھ جا لگی۔ کون ہو تم؟ اظہار دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے اپنی نمدار آنکھوں سے حجاب کی آنکھوں میں جھانکا۔ حجاب نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ مت دیکھو مجھے اس طرح، میں جانتی ہوں کہ تم کوئی ساحر ہو۔ تم مجھے اپنی آنکھوں سے سحر زدہ کر دو گے اور میں تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں کھو کے تمہارے اصل روپ کو بھول جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تم میری طرف مت دیکھو، لیکن میں نے تم پر کبھی کوئی جادو نہیں کیا۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا میں تمہیں خطرناک لگتا ہوں؟ کیا میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ حجاب نے اظہار کی طرف دیکھا۔ تمہارا اصل روپ کیا ہے؟ تم جن ہو، روح ہو یا کوئی جادوگر؟ میں وہ ہوں جو تمہارے لیے چھوٹی چھوٹی چیز لے کر ہوا تک، جانور سے لے کر انسان تک ہر روپ لے سکتا ہے۔ تم مجھے ظاہر میں نہ دیکھنا چاہو تو میں باطن میں دیکھ لوں۔ مجھے اپنے شعور سے نکال دو تو لاشعور میں پالو۔ میں ہر لمحے ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ حجاب، میرا اصل نام اظہار ہی ہے، لیکن میں ایک جن زادہ ہوں۔ یہ کہہ کر اظہار ایک ہی ساعت میں غائب ہو گیا۔ شاید اس لیے کہ وہ غائب ہوا کیونکہ اسے کچن میں صباحت کی آمد کا پتہ چل چکا تھا۔ جو ہی صباحت کچن میں داخل ہوئی تو حجاب نے اپنا دوپٹہ زمین سے اٹھا کر اپنے کندھے پر گرایا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ اس کا دوپٹہ کہیں سے نہیں جلا تھا۔ یہ جھلسا ہوا دوپٹہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ وہ سہمی سہمی سی دیوار سے جا لگی۔ صباحت اس کے قریب آئی تو وہ ماں کے سینے سے لپٹ گئی۔ اماں، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو مت، میں اس مسئلے کا حل جلد نکال لوں گی۔ تم جس قدر ہو سکے قرآن پاک پڑھا کرو۔ حجاب اس کے پیچھے ہٹ گئی اور دھیرے سے بولی، اظہار قرآن پاک کی تلاوت بہت اچھی طرح کرتا ہے۔ وہ کوئی شیطانی روح نہیں جس سے بچنے کے لیے ہم قرآن پاک پڑھیں۔ وہ خود نیک راہوں کا مسافر ہے۔ حجاب کی باتوں سے صباحت کی پیشانی پر پریشانی کی لکیریں مزید نمایاں ہو گئی۔ تم اس کے بارے میں اتنا کیسے جان سکتی ہو؟ میرے لیے بات اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ مجھے یہ بات پریشان کیے ہوئے ہے کہ ایک ماورائی مخلوق تمہارے آس پاس رہتی ہے۔ میں کل ہی تمہیں پیر سبحان کے پاس لے جاؤں گی۔ حجاب مزید کچھ نہ کہہ سکی اور خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ثانیہ اور تحریم کو جب اظہار کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے پورے گھر میں شور و غل مچا دیا۔ ثانیہ اور تحریم حجاب اور صباحت سے طرح طرح کے سوال کرنے لگی۔ ثانیہ تو کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ایک شخص پین گیسٹ بن کے ہمارے ساتھ رہتا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ وہ ایک آسیب تھا جو انسانی شکل میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تحریم نے بھی ثانیہ کی بات کی تردید کی۔ ہاں اماں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مزار میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب آپ ہی کا امیجنیشن ہو۔ شاید حجاب جاگتے میں خواب دیکھنے لگی ہے۔ صباحت سختی سے بولی، حجاب جاگنے میں خواب دیکھ سکتی ہے؟ میں تو جاگتے میں خواب نہیں دیکھ سکتی۔ جو کچھ تمہیں اظہار کے بارے میں معلوم ہوا ہے وہ سب ٹھیک ہے۔ جب تک میں اس مسئلے کا توڑ نہیں کر لیتی کوئی اس موضوع پر دوبارہ بات نہیں کرے گا۔ اور سنو، میں اظہار کے کمرے کے باہر تالا چڑھا رہی ہوں۔ اس کمرے کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا۔ تم تینوں بہنیں ایک ہی کمرے میں رہنا۔ تحریم کی سانسیں اٹک گئی، خوف سے اس کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ اماں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ صباحت نے تحریم کے بالوں کو سہلایا۔ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوتا۔ رات کو صباحت بیٹیوں کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ آج اس رات کے سناٹے میں خوف اور دہشت کے اوہام سمٹ آئے تھے۔ اس رات کا ہر پل آنے والے اگلے پل سے خوفزدہ تھا۔
نہ جانے اچانک کیا ہو جائے۔ صباحت خدا کے کلام کی ڈوری مضبوطی سے تھامے تسبیح کا ورد کر رہی تھی۔ بظاہر تو تینوں بیٹیوں نے آنکھیں موندی ہوئی تھی، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نصف رات میں صباحت اور ثانیہ تحریم سو گئی۔ حجاب ٹکٹکی باندھے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ بھول نہیں پا رہی تھی۔ اظہار کا تصور اس کی دوسری ساری سوچوں پر محیط تھا۔ اس کی دوستی کے پل یاد آتے تو اس خوبصورت تصور میں وہ مسکرانے لگتی۔ اپنے خیالوں کے شہزادے کو جب فقیروں کے روپ میں مزار پر دیکھتے دل میں آتا کہ زمانے بھر کی خوشیاں اس کے کشکول میں ڈال دو۔ پھر اچانک اس کے آصیب ہونے کے تصور سے حجاب ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا تو صباحت اور اس کی بہنیں گہری نیند سو رہی تھیں۔ وہ دوبارہ بستر پر دراز ہونے لگی تو بلی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کہیں کچن کا دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا؟ وہ بستر سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ اس نے کچن کی کھڑکی کھول کے باہر جھانکا تو ایک بار اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک سیاہ بلّا اظہار کے کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کی طرف گیا تو کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ وہ اندر کو کود پڑا۔ حجاب نے جھٹ سے کچن کی کھڑکی بند کر دی اور بھاگ کر بستر میں گھس گئی۔ اگلی صبح جو ہی ثانیہ تحریم کالج گئی، صباحت حجاب کو لے کر پیر سبحان کے پاس چلی گئی۔ پیر سبحان کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے صباحت انتہائی پرانے طرز کے گھروں کی اگلی گلی میں داخل ہو گئی۔ ہر گھر دیکھنے میں کھنڈر معلوم ہو رہا تھا۔ صباحت ایسے ہی کھنڈر نما گھر کے آگے کھڑی ہو گئی۔ میرا خیال ہے یہی گھر ہے۔ پیر سبحان کا ایڈریس میں مکان نمبر یہی لکھا ہے۔ دروازے کے باہر کوئی گھنٹی نہیں تھی۔ صباحت دروازے پر دستک دینے لگی تو دروازہ اچانک کھل گیا۔ سامنے ہی صحن میں زمین پر بچھی دریوں پر بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ صباحت اور حجاب تنگ سی گلی سے گزر کر صحن میں داخل ہو گئی۔ سامنے دیوان پر پیر سبحان پرجمان تھے۔ پیر سبحان نے صباحت کی طرف دیکھا تو اسے آگے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں پیر سبحان کے قریب بیٹھ گئیں۔ وہ پیر صاحب کو سلام کیا۔ پیر صاحب نے گہری نظروں سے صباحت کے پریشان چہرے کو طرف دیکھا۔ کیا پریشانی ہے؟ صباحت نے اپنے ہاتھ آپس میں جوڑ لیے۔ سائیں، ہم نہ سمجھ لوگوں کو معاف کر دیں۔ اس دن قبرستان میں ہم آپ کی بات نہیں سمجھ پائے۔ اب بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں بتا دیتے کہ اظہار ایک آصیب ہے۔ پیر سبحان نے تسبیح گھماتے ہوئے تحمل سے کہا۔ جب آپ کو اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی تو ہم نے بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ مخلوق بھی ہماری طرح اپنے اپنے کاموں میں سرگرم رہتی ہے۔ جب تک ہمیں ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو ہم انہیں نہیں چھیڑتے۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ صباحت نے پیر سبحان کو سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ حجاب خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے۔ پیر سبحان نے گہری نظر سے حجاب کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ بیٹی، میرے پاس۔ حجاب پیر سبحان کے قریب بیٹھ گئی۔ پیر سبحان نے اس کی آنکھیں دیکھی، اس کی زبان کی رنگت اور ناخنوں کی رنگت کا معائنہ کیا۔ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، پیر نے حجاب سے کہا اور حجاب اٹھ کر صباحت کے پاس بیٹھ گئی۔ پیر سبحان گویا ہوئے۔ صباحت، تمہاری بیٹی بالکل تندرست ہے۔ آصیب زدہ انسان تو ایسا ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ لیا ہو۔ تمہاری بیٹی آصیب زدہ نہیں ہے، بلکہ وہ آصیب اس کے حسن کے قبض میں گرفتار ہے۔ اس نے اس کو ذرا سی بھی اذیت نہیں دی اور خود اس کے لیے اذیتیں سہ رہا ہے۔ بابا کی اس بات پر حجاب کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ بابا، آپ کو کیسے پتا کہ وہ اذیتیں اٹھا رہا ہے؟ اگر کوئی آصیب کسی آدم زادی کی زلف کا اسیر ہو جائے تو وہ اکثر اس کے جسم پر قابض ہو جاتا ہے۔ اس سے آصیب کی طاقت بحال رہتی ہے، لیکن وہ لڑکی دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہے۔ جبکہ اظہار ایک عفریت ہونے کے باوجود ایک انسان کے روپ میں تمہارے آس پاس رہتا ہے۔ اس کا یہ مادی وجود ہماری آب و ہوا میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے زخمی ہوتا جاتا ہے۔ جیسے اس روز جب وہ تمہارے ساتھ قبرستان آیا تو میرے چلنے کی وجہ سے اس کا وجود جگہ جگہ سے جھلس گیا تھا۔
حجاب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ لیکن وہ سب کیوں کر رہا ہے؟ پیر صاحب کی آنکھوں جیسے فضا میں ٹھہر گئی۔ میرا خیال ہے وہ تمہارے اور تمہارے خاندان کی حفاظت کر رہا ہے۔ سبھات نے روتے ہوئے پیر سبحان کی بات کاٹ دی۔ بابا جی گستاخی معاف کریں، ہم کمزور انسان ہیں، آپ جیسا حوصلہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ تم کیا چاہتی ہو؟ پیر نے سبھات سے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے حجاب کی زندگی سے دور کر دیں۔ آپ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں، بس اسے ہماری زندگی سے دور کر دیں۔ ہم اسے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ پیر سبحان نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ٹھیک ہے، میں کل تمہارے گھر آؤں گا۔ گھر آنے کے بعد سبھات کچن میں مصروف ہو گئی، مگر حجاب کھوئی کھوئی سی کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ پیر سبحان کے پاس آنے کے بعد اس کے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ اسے پیر سبحان کا گھر پر آنا ناقدرے پسند تھا، مگر اس سبھات کی مرضی کے آگے کیا کہہ سکتی تھی۔ اگلے روز بھی اس کے من کو کھٹکا لگا رہا کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ پیر سبحان رات کے وقت آئے، ان کے ساتھ ان کے مرید بھی تھے۔ مہمان خانے میں حجاب نے انہیں چائے پیش کی۔ اس کے بعد اماں نے تینوں بیٹیوں کو اپنے کمرے میں رہنے کی ہدایت کی۔ چائے پینے کے بعد پیر سبحان نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ آخر میں وہ اظہات کے کمرے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ دھیمی سی آواز میں سبھات سے گویا ہوئے، اس کمرے کے تالے کو کھولو، ہم آج رات اس کمرے میں گزاریں گے، جیسے آپ کا حکم۔ سبھات نے کمرے کا تالا کھول دیا۔ ایک بات آپ سے اور کہنی ہے۔ پیر سبحان نے ارد گرد دیکھا اور پھر اپنے مریدوں سے اظہات کے کمرے میں ٹھہرنے کے لیے کہا۔ مہمان خانے میں جانے کے بعد سبھات نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا، کیا بات ہے سائی؟ پیر سبحان نے بھاری آواز میں کہا، رات کے کسی بھی پہر ہمیں اظہات کی آمد کا علم ہوا تو ہمارا عمل ہمیں جس کمرے کی طرف اشارہ کرے ہمیں اس کمرے میں جانا ہوگا۔ جیسا آپ کہیں سائی جی، میں بھی رات بھر جاگوں گی، آپ بس میرے کمرے کے دروازے پر دستک دے دینا، میں خود آپ کو اس کمرے تک لے جاؤں گی۔ تینوں بہنیں ایک کمرے میں سو گئیں اور سبھات اپنے کمرے میں عبادت میں مشغول ہو گئی۔ پیر سبحان ذات کمرے میں اپنے مریدوں کے ساتھ کسی خاص عمل میں مصروف تھے۔ رات کے 2 بجے سبھات کے کمرے کے دروازے میں دستک ہوئی۔ سبھات نے دروازہ کھولا۔ پیر سبحان کے مرید نے اسے سرگوشی کے انداز میں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ صحن میں پیر سبحان آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ وہ صحن کے وسط میں کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں لوہے کا چمٹا نما چمچہ تھا۔ پیر سبحان نے سبھات کی طرف دیکھا۔ اظہات آ گیا ہے، یہ لوہے کی چمٹی ہمیں جس طرف اشارہ کرے گی ہمیں اس طرف جانا ہوگا۔ پھر وہ کچھ پڑھنے لگے، جس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چمٹی دائیں طرف کو مڑ گئی۔ پیر سبحان اس چمٹی کی تعین کی ہوئی سمت کی طرف چلنے لگے۔ ان کے قدموں میں خوف کی سرسراہٹیں تھیں، گیر کے علاوہ سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے پیر سبحان کے قدم حجاب کے کمرے میں رک گئے۔ انہیں آگے جانے کا اشارہ نہیں ملا۔ چمٹی کے اشارے کے مطابق اظہات اسی کمرے میں تھا۔ پیر سبحان پورے کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ تینوں بہنیں الگ الگ پلنگوں پر سوئی ہوئی تھیں۔ سبھات نے پیر سبحان کو اشارہ کیا، حجاب کو دیکھیں۔ حجاب بے چینی سے سر کو ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ سخت نیند میں تھی، لیکن شاید خواب اسے نہ جاگنے دے رہا تھا نہ سونے دے رہا تھا۔ پیر سبحان نے ایک بار پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بار چمٹی کا رخ حجاب کی طرف تھا۔ پیر سبحان نے خفیف سے انداز میں سرگوشی کی، اظہات حجاب کے لاشعور پر قابض ہے۔ وہ اس وقت اظہات کو خواب میں دیکھ رہی ہے۔ وہ کوئی تصور نہیں، اصلیت میں تمہاری بیٹی سے مل رہا ہے۔ یہ کہہ کر پیر نے لوہے کی چمٹی حجاب کی پیشانی پر رکھ دی۔ حجاب کرہ آمیز آواز میں چلائی، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ کروٹ بدلتے ہوئے پلنگ سے نیچے گر گئی۔ سبھات نے دھک سے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ سائی جی، یہ حجاب کو کیا ہو گیا ہے؟ سائی نے اپنے ہونٹوں پر انگشت رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ حجاب سائی کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سائی بھی حجاب کے قریب بیٹھ گئے۔ حجاب کے چہرے کا تاثر ایک دم بدل گیا تھا۔ اس کی سانسوں کی آواز کافی بلند تھی، جس پر وہ 2 طرح کی آوازیں تھیں۔ پیر سبحان نے اس کے قریب جا کر پوچھا، کون ہو تم؟ حجاب پیر سبحان کو گھورے جا رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پیر سبحان ایک بار پھر گرجدار آواز میں چلائے، میں پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ حجاب مردانہ آواز میں بولی، اظہات، میں تمہیں کسی قسم کی اذیت نہیں دینا چاہتا۔
ابھی بات سائی کے منہ میں ہی تھی کہ حجاب چلائی، تم مجھے حجاب کے بدن میں کیوں لائے؟ کیسے عامل ہو؟ کیا نہیں جانتے کہ حجاب گھائل ہو جائے گی؟ گھائل ہوتی ہے تو ہو جائے، تم تو میری گرفت میں ہو۔ سائی نے یہ کہہ کر کپڑے کی پوٹلی میں تھوڑی سی راکھ نکالی اور حجاب پر چھڑک دی۔ اظہار کے خوفناک غرغراہٹوں سے کئی آوازیں فضا میں گونج اٹھی، کمرے میں جیسے بھونچال سا آ گیا ہو۔